अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया। कभी-कभी बड़ी खुशी होती है जब किसी ऐसी जगह पे कोई आपको मिले और ये कहे कि वो आपके वीलॉग सुनता है। कल हमारे यहाँ पे एम्स्टर्डम में हमारे बड़े अच्छे दोस्त और भाई वकास मेहर साहब, उनके भाई की दुआ थी मस्जिद में, तो वहाँ पर एक बड़े ही अ, आज बरकत साहब जो हैं, जो विर्द के हवाले से माशाल्लाह उनका दुनिया में एक इस वक़्त बड़ा रूहानी महफ़िलें सजती हैं उनके नाम से, उनके हवाले से। तो वो जो वहाँ पर साहब करवा रहे थे, बड़ी एक बाबरकत महफ़िल जिसमें ज़िक्र हो रहा था, तो वो ज़िक्र करवा रहे थे बड़ा खूबसूरती से। तो जब मुझे मौका मिला वक़ास साहब के बिहाफ़ पर दोस्तों का जो आए हुए थे शुक्रिया अदा करने का, तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और ज़ाहिर है जितनी खूबसूरत महफ़िल उन्होंने वहाँ पे वो लगाई थी, उसका जो सवाब है वकास मेहर साहब के भाई को जाए। तो वो जब मैं जब खाने शुरू हुआ तो वो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बड़े प्यार और मोहब्बत से शुक्रिया अदा किया और कहा जी कि आपसे इंशाल्लाह मुलाकात। उन्होंने बड़े मुझे मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं हैरान था कि अल्लाह खैर करे कि मैं कोई गलती नहीं कर दी थी। तो मुझे वो उन्होंने कहा कि आप जो वीलॉग करते हैं वो हैं? मैंने कहा जी मैं वही हूँ, परवेज़ संधीला साहब। मैंने कहा जी। आप हॉलैंड में रहते हैं? मैंने कहा जी। कह रहे जी मैं आपके बड़े रेगुलर वीलॉग सुनता हूँ, एक आपके और एक गौहर भट्ट साहब जो लाहौर से हैं उनके। ये 2 लोगों के मैं वीलॉग सुनता हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी एक मतलब खुशी की बात थी कि वो इतनी रूहानी महफ़िल सजाने वाले इंसान और मतलब इतनी खूबसूरत बातें करने वाले लोग मुझ जैसे नाचीज़ को पसंद करते हैं और सुनते हैं। तो बड़ी खुशी हुई मुझे वहाँ पर उनके साथ बात करके, तो फिर नंबर एक्सचेंज और सारी बातें। बट एनी हाउ, आप लोग मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं उनसे भी कहूँगा, उन्होंने ज़रूर किया होगा। दोस्तों बड़ी जो ये जो आज अभी मौज़ू सबसे पहले मैंने आप लोगों से साथ स्टार्ट करना है, ये बड़ा नाज़ुक है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरा नॉलेज मतलब ना होने के बराबर है। लेकिन क्योंकि ये दिन-ब-दिन जो टच है ना, इस्लामी टच, ये बढ़ता जा रहा है। मर्दान में इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। इमरान खान का मज़हबी टच एक शख़्स की जान ले गया। लेकिन ये सब कुछ इतना सादा नहीं है दोस्तों, ये इमरान खान की पूरी प्लानिंग है। इमरान खान जानता है इस मुल्क में बगैर नज़रिए के अगर वोट हासिल करने हैं, तो मज़हबी टच देना शुरू कर दो। इमरान खान बयानिए से भी कहीं आगे निकल चुका है। बात मज़हबी टच तक रहती तो ठीक था, लेकिन यहाँ बात खुद को आम इंसानों से आला बनाने की तरफ निकल चुकी है। इमरान खान अक्सर ये कहा कह जाता है कि जिस तरह अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और फिर साथ में खुद को जाड़ देता है। ये बात मुझ इतनी मुश्किल बात है कि मैं इसको कह नहीं सकता। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इसके जिस तरह इमरान खान अपने आप को जोड़ता है, मैं मेरे पास वो नहीं अल्फाज कि मैं जोड़ सकूं। अक्सर खुद को पाक हस्तियों के साथ जोड़ता है, खुद को इमाम हुसैन के साथ जोड़ता है। पता नहीं कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे करता है। रही सही कसर, गुज़श्ता दिनों आपने ज़मान पार्क में एक बच्चे के ज़रिए पूरी कर दी गई थी। चंद साल का बच्चा जिसे इतनी अक्ल ही नहीं, ज़ाहिर है इसको स्क्रिप्ट पढ़ाया गया था। इस बच्चे के ज़रिए इमरान खान के वालिदैन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के साथ मिला दिया गया था। बड़ा तकलीफ वाला वो लम्हा था कि जिस तरह उस बच्चे ने वो तकरीर की, लेकिन अगर उस बच्चे को वहीं पे रोका जाता स्टेज से, तो शायद मामला आगे ना जाता। या इमरान खान जिस तरह रोज फरावानी से डेली बेसिस पर अपने फॉलोअर्स को एक स्पीच देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी जगह पे उन्होंने इन चीजों की मजम्मत नहीं की या ये नहीं कहा कि खुदा के बंदो या खुदारा मुझे उन हस्तियों के साथ ना मिलाओ, मैं एक आम इंसान हूं, मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, आम इंसान के घर में पैदा हुआ हूँ। अगर मुझसे कोई खुदा की ज़ात काम ले रही है, तो वो मैं कर रहा हूँ, बट मुझे उन हस्तियों के साथ मत मिलाओ। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। कभी आज तक उसके मुँह से नहीं सुना, बल्कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको पता है कि मज़हबी टच से मैं अब उन लोगों को, उन फॉलोअर्स को क्या कहूँ जो इस हद तक चले जाते हैं। जब मुल्क भर से सख्त रद्द-ए-अमल आया तो पीटीआई को वज़ाहत करनी पड़ी। बच्चे के इस बयान से लातल्की का इज़हार किया बाद में जाके। ये सब कुछ इतना सादा नहीं, इस तरह की चीज़ें मार्केट में जानबूझकर फेंकी जाती हैं। रद्द-ए-अमल चेक किया जाता है, इसे टेस्टर कहते हैं। टेस्ट करते हैं, कितना सख्त रद्द-ए-अमल आता है ताकि अगली कार्रवाई डाली जा सके। और जो लोग करते हैं, इसका माहौल इमरान खान ने 22 साल से बनाया हुआ है। मासूम ज़हनों के साथ इमरान खान ने खेला है।
مردان میں جو واقعہ پیش آیا وہ بہت خوفناک اور افسوسناک ہے، لیکن اس فتنے کو ادھر ہی عوام نے ختم کر دیا۔ مردان میں قتل ہونے والا شخص کہہ رہا تھا کہ وہ عمران خان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے ہی عزت دیتا ہے جیسے پیغمبر کو عزت دی جاتی ہے۔ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھا جائے تو اس شخص کا قتل عمران خان کے سر ہے، جس نے اپنی سیاست کی خاطر مذہب کا سہارا لیا، لوگوں کی برین واشنگ کی۔ یہاں ایک اور پہلو ڈسکس ہو رہا ہے کہ چونکہ پرسوں چاند گرہن تھا، اس لیے شیطانی کفتوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ پرسوں چاند گرہن تھا، اس لیے عمران خان نے بشرا بی بی کے کہنے پر چاند گرہن کے فوراً بعد ریلی رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن کے فوری بعد شیطانی کفتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک انسانی جان کی بھی قربانی دی گئی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اور اس کا بیانیہ بنانے والوں کو لگام ڈالی ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ کبھی لڑکیوں سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ کاش آپ میرے والد ہوتے، کبھی چھوٹے بچوں سے توہین مذہب کروائی جاتی ہے، جادو میں شدت پیدا کرنے کی خاطر عدت میں نکاح کیا جاتا ہے، سیاسی مخالفت میں مسجد نبوی کی توہین کی جاتی ہے، وہاں نعرے بازی کی جاتی ہے۔ اس کو روکنا تو ہے، آج نہیں تو کل اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کو اگر روکیں گے نہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ میں بڑی محتاط ہو کر میں نے اس پہ بات کی ہے، میں کبھی بھی اس مذہب والے معاملے پہ بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور انسان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ عمران خان صاحب ایک فتنے کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، جیسے جیسے وہ ناکام ہوتے جائیں گے، ان کے یہ فتنے والے جو ایک کردار ہے اس میں شدت آتی جائے گی۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس سے مذہب کو، اس سے کس کو، ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے، وہ چیز کرے گا جس سے وہ عوام میں رہ سکے اور دوبارہ اقتدار حاصل کر سکے۔ اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا جو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ایک چیز جو اٹیچ ہوگی ہے بشرا بی بی، اس نے تو بالکل تباہی ہی مچا دی ہے۔ پہلے بھی عمران خان کچھ ایسا ہی تھا، لیکن جب سے بشرا بی بی اس کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، وہ اس کو اسلامی ٹچ، وہ اس کو شیطانی کھیل، ان چیزوں کے ساتھ زیادہ لپیٹتی جا رہی ہے، جس سے مسئلے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، میری سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کو ہدایت دے، عمران خان جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس سے عمران خان کی اللہ تعالیٰ کی ذات جان چھڑائے۔ اچھا دوستو، کل کے احتجاج میں کچھ اور واقع تو ہوئے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھی، وہاں ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے پی ٹی آئی نے وہاں خواتین کو نکال دیا۔ اگر پولیس روکے یا گرفتار کرے، ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں، وہی ہوا۔ پولیس نے خواتین کو خلاف ورزی پر گرفتار کیا۔ اس دوران وہاں پر ایک خاتون بھی گرفتار ہوئی جب وہ قیدیوں والی وین میں تھی۔ اس دوران اس خاتون نے صحافیوں کو بہت برا بھلا کہا، باسٹرڈ کہا، گالیاں نکالی، بکاؤ ہندوستانی امریکی ایجنٹ کہا، اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ایک فوجی افسر کی بیوی ہوں۔ اس خاتون کی عقل کا اندازہ کیجئے، اپنی زبان پر قابو نہ رکھ پائی، اپنے شوہر کا کیریئر خراب کیا، کیونکہ اگر شوہر حاضر سروس فوجی افسر ہے تو پھر انکوائری لگ جانی ہے، کیونکہ یوں سیاسی اجتماعات میں شوہر کے عہدے کا روب جمانا میرے خیال میں قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب وہ گھر سے آ رہی ہوگی تو وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں، جو مطلب کہ فوج میں افسر ہیں، ان کے شاید نالج میں ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عمران خان کی محبت میں ریلی کرنے جا رہی ہیں یا کروا رہی ہیں اور ان کے ہسبینڈ کو نہ پتا ہو۔ کوئی نہ کوئی سہارا تو ہوگا، آسرا تو ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک طرف مذہبی ٹچ، مذہب کا استعمال، دوسری طرف فوجی ٹچ، فوجیوں کا استعمال۔ اب ظاہر ہے بڑے والے فوجی جو ہیں انہوں نے کنارہ کر لیا ہے، اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ تب انہوں نے شہباز گل صاحب کی تقریر شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی نا، کہ یہ جو جونیئر افسر ہے یہ بڑے افسروں کے حکم نہ مانے، تو وہ اس پہ شہباز گل صاحب، خیر امریکہ بیٹھے ہیں، کیا بھگتنا تھا یا کیا نہیں بھگتنا تھا۔ عمران خان صاحب کوئی بھی ٹچ دینے سے باز نہیں آتے، ان کو صرف چاہیے تو اپنی اقتدار، ان کو چاہیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایم نہیں ہے۔ اچھا، جج کی بیوی کا بھی قصہ زبان زد عام ہے، شہر اقتدار کی فضاؤں میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جج کی بیوی کی ایک آڈیو کال پکڑی گئی ہے۔ اس آڈیو کال میں براہ راست عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے اس آڈیو کال میں خاتون عمران خان سے اپنے شوہر کے لیے سودے بازی کر رہی ہے۔ اگر میرے شوہر آپ کے لیے سب کر دیں، یاد کریں تو اس کا بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ اس خبر کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، معاملات پہلے سے بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، بلکہ ایک تحریری آرڈر جاری ہونا تھا جو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ یعنی سہولت کاروں پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا مواد جلد جاری بھی ہو سکتا ہے جس سے عوام کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ ہونا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
اور اگر وہ دیکھیں اب میں ایک چیز بتاتا ہوں. کل فیس بک پہ نہیں سوری ٹویٹر پر میں ایک تھریڈ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے میاں محمد نواز صاحب کو یہ سوشل میڈیا کے اعتراض ہے, میرے کوئی سورس نہیں ہے, لیکن میں ایک ٹیبل سٹوری بھی ہو سکتی ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی سچ ہو سکتا کہ میاں نواز شریف کو شہباز صاحب نے کہا جی کہ ہمارا سیز فائر ہو گیا, بندیال صاحب جو ہیں وہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنے جا رہے اور ہم بھی کسی قسم کی جو ہے نا گولہ باری نہیں کریں گے, ہم بھی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کے حوالے سے ابھی یعنی وہ کچھ نہیں کرنے والے, کیونکہ بندیال صاحب جو وہ سیز فائل کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, تو اب آگے لے کے چلیں. اور میاں نواز صاحب جو ہے اس پہ کافی ناگواری ان کو گزرنے کا, نہیں آپ ان 3 ججوں کا پنجابی جو کہتے ہیں کہ وسا نہیں کھا سکتے, تسی اپنے آپ نو ادا ہی رکھو جداں رکھ رہے سی. پنجابی جو کہتے ہیں نا کہ وہ چٹھا صاحب والی زبان تے تن کے رکھو, اگر تسی نہیں تن کے رکھو گے تو تانوں تن دیں گے. غلط لفظ نہیں ہے, غیر پارلیمانی بھی نہیں ہے, لیکن پنجابی کا لفظ ذرا سخت ہے. تو میاں صاحب نے کہا جی کہ نہیں آپ نے ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا, کیونکہ اگر آپ نے ہاتھ ہلکا رکھا نا تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ آپ پر ایسا حملہ کریں گے, ایسی ضربے لگائیں گے کہ پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے. تو اس لیے اگر ان کا وہ اگر ڈنگ نکل گیا ہے, اور اگر یہ جو آڈیو کالز اور ویڈیو کال اور بہت ساری دوسری وجہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بالکل ان کا وسا نہیں کھانا چاہیے, بالکل ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگلا 1.5-2 مہینے جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ان کو ٹف ٹائم دیتے رہیں, ورنہ یہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ ایسا کچھ میاں نواز صاحب اور شہباز صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا, سچ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر سچ نہیں ہے تو اس کو سچ مان لینا چاہیے کم از کم شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, اور کسی بھی طرح سے سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ جی کوئی گل نہیں جی بس ٹھیک ہو گیا جی, اسی مطلب کہ تسی الیکشن جدو کرانا کرا لو, اسی عمران خان نہیں ہے, نہیں, یہ آخری دم تک آپ کو کانٹے کاٹیں گے, آخری دم تک آپ کو ڈسیں گے. یہ وہ سانپ اور اسے کہتے ہیں نا سانپ ہے جن کو آپ نے چلیاں پر دودھ پیا اور یہ پھر آپ کو ہی کاٹیں گے. تو اس لیے ان کا وسا نہیں کھانا چاہیے. آپ لوگوں نے جو کرنا ہے سو کریں, اور یہ جو آڈیوز اور جو ویڈیوز ہیں نا یہ خدا کے واسطے لوگوں کو دکھا دیں. لوگ جڑے نا بیچارے لب ایک دوسرے کو تھک گئے نے, کوئی چیزاں ہے نے کوئی مال متار ہے تے کڈو. دیکھیں آپ نے ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو اگر نکالی ہے تو اس کا وہ اثر تو ہوا نا سر, وہ آواز تو بڑی دور تک گئی نا. اس طرح تو یہ اگر جج کی بیوی کی ہے عمران خان سے بات کر رہی ہے تو پرابلم کیا ہے؟ آڈیو لائیں اور اس کے بعد پھر بھیجیں ان کے خلاف جوڈیشنل, اور ان کو گھر بھیجیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ آج بھی نقصان دیں گے, یہ کل بھی نقصان دیں گے. آپ دیکھیں ثاقب نثار کو دیکھ لیں, وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑ رہا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 مہینے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں, یہ نہیں ٹھیک ہونے والی چیزیں. ان کے اندر عمران خان نے وہ انجیکشن بھرے ہیں کہ وہ اثر نکلتے نکلتے سالوں سال لگ جائیں گے. عمران خان نے ایسے ان کو لالچ دیے ہوئے. دیکھیں اب ثاقب نثار صاحب کو لالچ دیا کہ آپ کو صدر پاکستان بنا دیں گے, صدر پاکستان بنا دیں گے. تو دوسری طرف جو بندیال صاحب ہے ان کو کیا لالچ دیا ہوا ہے کہ آپ کو ریٹائر ہونے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر لگا دیں گے, آپ کو کچھ بھی لگا سکتے ہیں, کوئی بھی لالچ ہے عمران خان سے. ان کو وہ آپ کو میں بس بالکل اینڈ میں چھوٹی سی مثال دوں گا, وہ راجہ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں سنائی تھی, بڑی پرانی مثال ہے کہ بادشاہ سلامت ہے تو ان کے دربار لگا ہوا تھا, تو ایک گانے والا بڑے مزے کے گانے گا رہا تھا. انہوں نے کہا جی ان کو فلاں ریاست دے دو, وہ اور گائے جا رہا ہے, جی ان کو 50 گھوڑے دے دو, وہ اور گائے جا رہا ہے, ان کو اتنی زمینیں دے دو. تو وہ بڑا خوش ہو کے گیا, یار بادشاہ نے تو کمال کرتا ہے. اب 5 7 10 دن گزر گیا تو کوئی بندہ آیا نہیں اس کو وہ سب کچھ دینے کے لیے. تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا, اجازت مانگی, بادشاہ نے ملنے کے لیے, بادشاہ نے اجازت دی. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت کچھ عرض کرنا ہے. اس رات میں گاندا پیا سی اور میں بڑا اچھا گا رہا تھا, تو آپ نے مجھے ریاست دی, گھوڑے دیے. تو بادشاہ سنتا رہا. تو بادشاہ نے کہا جی آپ کو پھر کیسا لگا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بہت اچھا لگا. کہ گل سنو, تسی مینوں سکون دیتا اس رات نو, اور میں اس رات نو تانوں سکون دیتا. گل اتھے ہی مک گئی سی, تسی کدھر لگے پھردے ہو؟ عمران خان کا بھی یہی ہے کہ وہ جو ابھی لارے لپے لگا رہا ہے وہ آج کی حد تک لارے لپے ہیں. کل جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے کسی کام نہیں گرائیں گے. عمران خان کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور یہ مذہبی ٹچ والے معاملے پہ بہت زیادہ احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے ان لوگوں کو اور عمران خان کو کہ خدا را آپ کس طرف چل پڑے ہیں. ہم ایک اسلامی ملک ہیں, پوری دنیا میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی ایک چیز اور بھی ہے اس میں ایڈ کر لیں کہ مجھے بڑا دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے, وہ مذہبی جب آتے ہیں تو ذرا ذرا بات پہ قیامت لے آتی تھی, وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, اور ویڈیو کو لائک اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ شام کو اگلے پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, خدا حافظ.